Okay, guys, Assalamu alaikum. This is Dr. Najam again with another inspirational video. And this time we have a very, very special guest. And we've passed through a few hardships before we could actually manage to come online. We have Ubaidullah Saab, the founder of Devro. By the way, ये जो pronunciation है मैं शायद सही ना कर पाऊँ, तो इसके लिए माजरत. लेकिन ये कि हम चाहेंगे कि उबैदुल्लाह साहब खुद बताएं कि इसकी actual pronunciation है क्या. तो उबैदुल्लाह साहब फाउंडर हैं एक बहुत ही वाइब्रेंट डिलीवरी कंपनी जो पेशावर में फिलहाल ऑपरेट कर रही है. हम ये भी जानना चाहेंगे पेशावर के बाहर भी ऑपरेट करते हैं या नहीं. तो मैं चाहूँगा उबैद साहब खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपने माइलस्टोन्स बताएं और फिर इनकी स्टोरी हम तफसील से सुनना चाहेंगे कि किस किस तरह से इन्होंने ईयर वाइज अचीवमेंट हासिल की और इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं. उबैदुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. मैं कोशिश करूंगा इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए. So without wasting any more time, let's hear your story. Ji. Thank you very much, Dr. Saab, for the opportunity. And first of all, let me clarify the name. It's not the way you mentioned it. It's Darivudu. 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 Okay. All right. Darivudu. Darivudu is a typical Pashto word, means take it there where you are. All right. Darivudu. Yani ki something portable. Something. Darivudu means we are bringing in transit. Okay. Take it there where you are. Yeah. Right, so it's Darivudu. My education background is I have done my MS in management, and my focus was innovation management from the Institute of Management Sciences. I had been to IBA. I have worked for a couple of months with Dr. Shahid Qureshi, IBA Amman Center for Entrepreneurship Development Acceleration Program. Excellent. There I have seen lots of startups, the rising startups. I had been there in 2016. Mm-hmm. Thank you very much. I'm sorry. All right. Thank you. So currently I'm working as a lead marketing communication with Darivudu. We had started back by the end of 2013 when we were freshly graduated. So in the beginning, as you mentioned, in the beginning 1.5 years, things were not the way these are now. Like we were struggling for almost each and everything. We were struggling for HR. We were struggling for finances. We were struggling even the compliance issues. So, candidly saying, things are not even straight now because in business you always struggle for finances, and we didn't manage to take adequate finances so far. But I would say that we have sustained in the reign. Where majority of such startups have vanished. So ये है कि from 2013 to 2019 or 2020, because we had started in the end of 2013, 2014 में हमने formal start लिया था. तो in the beginning of 2015 हुआ कुछ ये कि कुछ ऐसे incidents हुई जिनकी वजह से हमारे business को थोड़ा सा वो मिला, वो आप कहेंगे वो kick start मिला. TCS में यहाँ पे वो कुछ हुआ था, वो लोग restructuring कर रहे थे, तो they had fired people. और उनकी फायरिंग की वजह से हमें वो इनिशियल जंप मिला था. अब आप इसे कहेंगे लक हमारे लिए ये था कि मतलब वी वर स्ट्रगलिंग फॉर एचआर एंड, और जब आप फोकसली किसी चीज को सीख करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट दैट थिंग. आई बिलीव इट. सो ये था. यही आइडिया क्यों, मतलब व्हाई डिड यू एंटर इनटू द डिलीवरी इंडस्ट्री, व्हाई नॉट समथिंग एल्स? व्हेन वी वर इन द यूनिवर्सिटी हमारा तो प्लान यही था कि हम जॉब नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन. मंसूर यार ये दरवाजा बंद करो. थैंक यू. वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन. उसमें वी आर प्लानिंग कि ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है जो कम्युनिटी के लिए भी बेनिफिशियल हो और हमारे लिए भी हो. तो इन दोज डेज वी वर लिविंग इन हैदराबाद. हैदराबाद इज अ फार फ्लिंज एरिया, मतलब दिस इज अ न्यू टाउनशिप जो कि सिटी से काफ़ी दूर है, वो मेन स्ट्रीम मार्केट से काफ़ी दूर है. तो इनिशियली हमारा प्लान ये था कि हम हैदराबाद में एक ऐसी कंपनी खोलेंगे जो लोगों को कनेक्ट करेगी विद द मेन सिटी, विद द मेन मार्केट. और उसमें ये था कि वी आर प्लानिंग कि हम लोगों को कपड़े ला के देंगे टेलर से. इन द बिगिनिंग वी आर नॉट प्लानिंग टू डिलीवर फूड, मतलब फूड हमारा बिल्कुल था ही नहीं पहले 2 सालों में. वी आर नॉट डिलीवरिंग फूड. बट ये था कि इट वाज बाय द एंड ऑफ 2016 जब हमने फूड डिलीवरी स्टार्ट की. तो आइडिया इस तरह से आया था कि वहाँ पे लोगों की नीड्स भी थी, हमारा कैंपस भी वहाँ पे था, तो हमने ये नीड फोरसी की थी कि मतलब दिस कैन बी द नीड जो कि फुलफिल हो सकती है. और हमारा इनिशियल प्लान ये था कि
اتنے آرڈرز اگر ہمارے لیے جنریٹ ہوں گے تو دیٹ وڈ بی اے بریک ایون, اور بریک ایون ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا انیشیل 6 مہینوں میں, اینڈ انٹرسٹنگلی بریک ایون ہم نے اچیو کیا تھا میرے خیال میں کچھ 19 منتھس میں. تو ان بزنس جب آپ کچھ پلان کرتے ہیں اور جب ایکچوئل ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو دیئر از سم ڈیلٹا. یس, سو آپ کو یہ پرابلم کیسے آئیڈینٹیفائی ہوئی کہ یار دس از اے کمپیلنگ پرابلم بیکاز پیپل کین ناٹ آرڈر تھنگس فرام بازار اینڈ دے آر ناٹ کنیکٹڈ, دے آر لیونگ فار اوے فرام اٹ. تو حیات آباد کا جو ایریا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا, کیونکہ وہ فار فیچ تھا اینڈ دیٹ واز دا مین ٹریگرنگ پوائنٹ آئی گیس. یس, تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, ہم وہاں پہ رہ بھی رہے تھے اور ہمارا کیمپس بھی وہاں پہ تھا. سب سے زیادہ مسئلہ تو ہمیں ہوتا تھا بیکاز ہمارے کپڑے ٹیلر کے پاس ہوتے تھے, اور ٹیلر کے پاس ہم اپنے کسی فرینڈ کو جب بھجواتے تھے تو اس کے وہ منت سماجت, جس طرح یونیورسٹی لائف میں ہوتا ہے, ہم ان سے کہتے تھے یار آپ نے جانا ہے, وہ ہمارے کپڑے ہیں وہ لے کے آنے ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا, تو باقاعدہ رشوت اور لالچ اور سفارش اور بہت سارے حربے ہم یوز کرتے تھے. ایٹ دا اینڈ وی ریئلائز کہ مطلب ہم ایسا کیوں نہ کریں, بیکاز دس از این ایشو آف ایوری ہاؤس ہولڈ. اور حیات آباد میں اس ٹائم پہ تھے 18,000 گھر, ٹاؤن شپ, دس از کافی بڑا ٹاؤن شپ ہے. تو 18,000 گھر اگر آپ 2 اسٹوری لے لیتے ہیں, وہ 36,000, وہ انیشیل فیزیبلٹی کی میں بات کر رہا ہوں, تو 36,000 ہاؤس ہولڈ. اب آن دا ایوریج اگر آپ 2 بندے بھی رکھ لیتے ہیں تو 36 ملٹیپلائڈ بائی 272,000 انڈیویجولس بن جاتے ہیں. پھر اس پہ ہم نے کیلکولیشن کی تھی کہ اگر ہر ایک بندہ ہفتے میں صرف ایک مرتبہ آرڈر کرے گا تو آن دا ایوریج ہمارے پاس 580 آرڈرز آئیں گے, اور وہ 580 آرڈرز ہمارے لیے کافی ہوں گے کہ مطلب ہم اپنے بزنس کو سسٹین بھی کر سکے, ایکسپینڈ بھی کر سکے. انٹرسٹنگلی جب ہم نے بزنس لانچ کیا تو پہلے دن ہمیں 2 آرڈر آئے تھے, دوسرے دن ہمیں 3 آرڈر آئے تھے, تیسرے دن ہمیں صرف 1 آرڈر آیا تھا, چوتھے دن ہم سارا دن بالکل ایسے ہی بیٹھے تھے. سنس دیٹ واز سنڈے, تو ابھی بھی ہماری فیس بک پیج پہ وہ ہوگا, میں نے وہ فیس بک پہ وہ اسٹیٹس دیا تھا کہ وی آر ورکنگ آن سنڈیز ایز ویل, دو کہ دا رسپانس از اوور ویلمنگ, اور یہ وہ جس طرح بزنس والے کرتے ہیں تو ہم نے بھی وہی کیا تھا. ہاں, تو یہ تھا کہ ہم نے جس طرح فور کاسٹ کیا تھا اور جس طرح سے رسپانس آ رہا تھا وہ دونوں میچ نہیں کر رہے تھے. آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے شروع میں باقاعدہ ڈیسک پہ بیٹھ کے کچھ پلان کیا کہ یہ ہماری مارکیٹ سائز ہے, اس کا مطلب یہ رسپانس آ سکتا ہے. عموماً ایسا وہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے انٹرپرینورز دے جسٹ اسٹارٹ, دے جسٹ ڈو اے اسمال ایکسپیریمنٹ ٹو سی ہاؤ دا رسپانس از. آپ کے کیس میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے تھوڑا بہت پلان کیا. تھوڑا بہت نہیں, ہم نے کافی زیادہ پلان کیا تھا, بیکاز 2011 جولائی سے سیکنڈ سیمسٹر سے ہم نے اس پہ کام اسٹارٹ کیا تھا, اور 2013 کے اینڈ میں ہم نے اسے اسٹارٹ کیا تھا, اور ہم نے ہر ایک چیز کو بہت ہی میٹیکولیسلی پلان کیا تھا. اور ایون آفٹر سچ این ایگزاسٹنگ پلاننگ, وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ مطلب ہم نے اتنا کچھ پلان بھی کیا تھا, پھر بھی پلاننگ اور ایگزیکیوشن میں اتنا ڈیلٹا آ رہا تھا ہمارے پاس. سو آئی بلیو دس از نیچرل ان بزنس. ہاں, دس از آف کورس نیچرل. اچھا یہ بتائیے کہ ہم بوٹ اسٹریپنگ کی بات کرتے ہیں. بوٹ اسٹریپنگ یہ کہتی ہے جناب کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی, بہت زیادہ پیسے نہیں لگانے, جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہو, دا برڈ ان ہینڈ, اسی کو یوز کرنا ہے. آپ کے کیس میں کتنی بوٹ اسٹریپنگ ہوئی؟ کیا آپ نے انویسٹمنٹ بڑی کی شروع میں یا اپنی ہی ریسورسز کو یوز کیا؟ ان دا بگننگ ہم نے صرف 90,000 روپیز سے اسٹارٹ کیا تھا. اس میں سینس میرا بیک گراؤنڈ مارکیٹنگ سے ہے تو 75,000 ہم نے صرف مارکیٹنگ پہ لگائے تھے. اچھا. ہاں, اور اس میں یہ تھا ہم نے وہ ٹیز مارکیٹنگ کی تھی. اس میں یہ کیا تھا, ان دنوں حیات آباد میں ایک اسکوئر سا ہوا کرتا تھا, اسے کہتے تھے حیات آباد چوک. تو اگر آپ نے حیات آباد جانا ہے فیز 3 فیز 4 فیز 6, یا آپ نے کارخانوں جانا ہے, آپ نے اسی چوک سے گزرنا ہوتا تھا. تو ہم نے کیا ہم نے لیبررس کو ہائر کیا, اینڈ وی میڈ دیم سٹ آن ہائی اسٹیئرز, اور ان کے ہاتھوں میں ہم نے وہ دریوڑو والے بینرز دیے تھے, اس کے اوپر صرف دریوڑو لکھا تھا, اور ان کے وہ چہرے کے اوپر وہ اسکارف کیا تھا. ان دنوں ویسے بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی بہتر نہیں تھی بیک ان 2014. تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ دس از اے نیو گروپ. آئی تھنک مطلب جو بندہ بھی گزرتا تھا وہ نوٹس کرتا تھا. In less than 30 minutes we had majority of the media outlets were there. اس سٹوری کو ڈان نے بھی وہ کیا تھا, کور کیا تھا. ایکسپریس ٹریبیون نے اسی کو اٹھایا تھا, اور ابھی بھی اگر آپ گوگل کریں تو وہ سٹوری کا ٹائٹل تھا ایکسپریس ٹریبیون پہ another reason to stay at home. اور وہ سٹوری ہاں ایکسپریس ٹریبیون نے بھی کور کی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے صرف اپنا لوگو پرنٹ کیا تھا, بیکاز جس طرح آپ نے پروناؤنس کیا اس طرح کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ whether it's a پشتو ورڈ, پرشین ورڈ, اسپینش ورڈ, پتہ نہیں یہ کیا ہے دریوڑو. تو ہم نے صرف لوگوں کو پرنٹ کیا تھا, اور وہ حیات آباد کے سارے گھروں میں ہم ڈالتے تھے بیفور فجر. تو 18,000 گھر تھے, سارے دوست مل کے وہ ہم براؤشرنگ کرتے تھے. ان دنوں پشاور میں ایک گروپ ہوا کرتا تھا پشاور ٹرولز کے نام سے, تو اس پہ
ایک پوسٹ ہوا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے 2013 میں کہ دیٹ awkward moment when you wake up in the morning and you see this, وہ ہمارا پوسٹر دیا تھا بیکاز کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ what is this. اس کے بعد یہ تھا کہ 2 ہفتوں کے لیے تو ہم نے حیدرآباد کے لوگوں کو کافی تنگ کیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے وہ کمپریہنسو اسٹریٹجی لانچ کی تھی. اس میں ہم نے یونیورسٹیز کو وزٹ کیا تھا, اسکولس کو کیا تھا, کالجز کو کیا تھا کہ وی آر آفرنگ یو دس سروسز, یہ ہمارے نمبرز ہیں اور یہ وہ مطلب جتنی بھی وہ بزنس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو جس طرح آپ نے بوٹ اسٹریپنگ کی بات کی, 90,000 روپیز تھے ہمارے پاس, 75,000 ہم نے اس پہ لگائے تھے. اور باقی یہ تھا کہ ان دا بگننگ مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمیں گھر سے بھی پیسے نہیں مل رہے تھے بیکاز اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی تھی, تو گھر سے بھی بزنسز نہیں مل رہی تھی. انیشیلی وہ جو آپ کے اچھے اچھے دوست ہوتے ہیں وہ تو آپ کو قرض دیتے ہیں, پھر 5-6 مہینوں کے بعد وہ بھی کہتے ہیں یار ان کی طرف سے تو واپسی کا کوئی سین ہی نہیں ہے, تو وہ بھی قرض دینا بند کر دیتے ہیں. ہاں تو یہی تھا مطلب ان the beginning we were struggling a lot for finances but now alhamdulillah things are going quite well financially. صحیح ہے. تو آپ نے 2014 کے مڈل میں آگے سے سٹارٹ کیا, تو 2013 کے اینڈ میں 2013 کے اینڈ میں, تو جو پہلا ہاں جی سال آپ کا گزرا, کیا اس پہلے سال کے اینڈ تک آپ بریک ایون کر گئے تھے؟ نو 2015 مارچ اپریل میں وہ بریک ایون ہم نے اچیو کیا تھا. اوکے, مارچ اپریل, رائٹ. it had took us more than 18 months مطلب بریک ایون اچیو کرنے کی. کیونکہ انیشلی ہم نے پلان کیا تھا کہ ہمیں 6 مہینے لگیں گے بریک ایون کو اچیو کرنے کے لیے, بزنس کو سسٹینیبل بنانے. اوکے, وین یو اسٹارٹیڈ یو سیڈ کہ پہلے دن 3 آرڈر آئے, پھر 2 اور اتوار کو کوئی بھی نہیں تھا. ایک سال بعد کیا سچویشن تھی؟ ایک سال بعد آرڈر زیادہ ہو گئے تھے پر وہ کاسٹ آف سروسز ڈیلیوری زیادہ تھی. کاسٹ آف سروسز ڈیلیوری میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آرڈرز آتے تھے کہ آپ نے نیوز پیپر میں یہ ایڈ لگانا ہے, تو وہ ایڈ ہم نے کسی کے گھر سے اٹھانا ہوتا تھا اور وہ نیوز پیپر ایجنسی تک لے کے جانا ہوتا تھا. سنس وی ور یونیورسٹی گریجویٹس تو ہم بائک سے بھی نہیں جاتے تھے انیشیل فیز, تو وہ ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی تھی بیکاز یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر کہیں بائک سے گر ور گئے تو گھر میں پھر پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ کیا سین ہے یہ وہ. تو یہ تھا کہ کاسٹ آف سروسز ڈیلیوری کافی زیادہ تھی. 100 روپے کے آرڈر کے لیے ہمیں 300 روپے کا فیول ڈالنا ہوتا تھا. اور باقی یہ کہ ہاں وہ آرڈر میں ہوموجینیٹی بھی نہیں تھی. جب آرڈر میں ہوموجینیٹی آ جاتی ہے تو وہ آپ اکانومیز آف اسکیل کی طرف وہ کر سکتے ہیں, مطلب آرڈرز کو کلب کر سکتے ہیں, آرڈرز کو کمبائن کر سکتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ ہوموجینیٹی بھی نہیں تھی. ایک آرڈر ہوتا تھا کسی کا پاسپورٹ کلیکٹ کرنا ہوتا تھا, دوسرا آرڈر ہوتا تھا ہم نے نیوز پیپر میں ایڈ دینا ہے, تیسرا آرڈر ہوتا تھا کسی خاتون کے اور دوپٹے پی کو کرنا ہے, چوتھا آرڈر ہوتا تھا کہ کسی بچے کی ٹیوشن کی فیس جمع کرنی ہے. تو اس قسم کے آرڈرز ہوتے تھے جس کے لیے ہم نے الگ الگ ریسورسز سائن کرنا ہوتا. بٹ بائی اپریل 2015 یہ تھا کہ چیزیں تھوڑی اسٹریم لائن ہو گئی بیکاز ہم بزنس کو ریگولرلی ری آئٹریٹ کر رہے تھے. اور وہ ایریاز لیٹ سے آپ پاسپورٹ کو اٹھا لیتے ہیں. ان دا بگننگ ہمیں یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پاسپورٹ آپ وداؤٹ لائسنس کیری نہیں کر سکتے. یہ تو شکر ہو شاہد الیاس صاحب کا کہ مطلب وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اس میں کمپلائنس ایشوز ہوتے ہیں, آپ نے پہلے لائسنس لینا ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ تھا کہ ہم بزنس کو آہستہ آہستہ ریسٹرکچر کرتے رہیں, کچھ نیو ورٹیکلز ہم ایڈ کرتے رہیں, کچھ پرانی ورٹیکلز کو ہم ریموو کرتے رہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم وی ور اسٹرگلنگ فار ایچ آر, وی ور اسٹرگلنگ فار فائنینسز, اور ہمیں آفس کے لیے اسپیس بھی چاہیے تھا ان دا کراؤڈیڈ مارکیٹ. تو یہ تھا کہ 18-19 مہینوں میں چیزیں آہستہ آہستہ اسٹریم لائن ہونی شروع ہو گئی. اچھا, تو جب آپ نے شروع کیا, آپ 3-4 کتنے دوست تھے آپ لوگ؟ ہم 5 دوست تھے. اپنا آپ لیپ ٹاپ کا ذرا کیمرہ نیچے کر لیں گے ہلکا سا, آپ کا فیس, ہاں جی, تھینک یو. اچھا, 5 دوست تھے, تو اس کا مطلب آپ کا فلیٹ سائز ہم کہہ سکتے ہیں ان ٹرمز آف اے ڈیلیوری کمپنی, آپ کا فلیٹ سائز تھا 5 رائڈرز, جو کہ سارا کام کر رہے تھے. وہ مارکیٹنگ بھی کرتے تھے, وہ جو ڈیلیوری بھی کرتے تھے, وہ فائنانس بھی سنبھالتے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. صحیح ہے, ٹپیکل انٹرپرینوریل اسٹوری. اچھا, ایک سال کے بعد کیا سچویشن تھی؟ ڈیڈ یو ہیو مور رائڈرز؟ ایک سال کے بعد ہمارے پاس 10 بندے تھے, اور فکس 17-18 مہینے بعد اپریل 2015 میں پھر ہمارے پاس 67 رائڈرز تھے. 67. What was the reason? Did you get some funding from somewhere? No. ہمارے بزنس میں پوٹینشیل تھا, بٹ یہ تھا وی ور اسٹرگلنگ فار ایچ آر, دا ٹرینڈ ایچ آر. ہم ایچ آر کو ٹرین کر لیتے تھے, وہ ہمارے پاس ٹکتے نہیں تھے بیکاز اس سیگمنٹ میں یہ ہے کہ وہ سوئچ اوور بہت زیادہ ہے. لوگ آ جاتے ہیں, 1-2 مہینے کام کر لیتے ہیں, اس کے بعد چلے جاتے ہیں, بیکاز نئے رائڈر کو سسٹین کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, آئی بلیو. تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے پھر ٹرینڈ لوگوں کو لینا شروع کیا, ٹی سی ایس سے, ایم اینڈ پی سے. ان دنوں ایم اینڈ پی نہیں تھا, یہ اسی ایس کے لوگ تھے.
اور ابھی بھی میں کہوں گا کہ وی آر دا ہینڈسم امپلائر ان دس سیگمنٹ ان دا ہول پاکستان، بیکاز ہم جتنی سیلری دے رہے ہیں اتنی سیلری ڈلیوری آن ڈیمانڈ میں کوئی بھی نہیں دے رہا۔ 2016 کے مڈ تک آپ نے کہا، 2015 کے مڈ تک آپ 67 رائڈرز آپ نے بتایا، 2016 کے ہاں، اینڈ یا پھر مڈ تک کیا سچویشن تھی؟ ان دا نیکسٹ ایئر کیا ڈیولپمنٹس ہوئے؟ ان دا نیکسٹ ایئر چیزیں پھر پروگریسولی ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی۔ 2016 میں ہمیں اسمیا نے ایوارڈ کیا تھا، اسمیا گروتھ ایوارڈ، یہ USAID نے۔ Alright. اس کے بعد پھر ایوارڈس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہمیں ایوارڈ ملا تھا چیف منسٹر ایوارڈ آف ایکسیلنس، ہمیں ملا تھا KP یوتھ امپاورمنٹ ایوارڈ، اس کے بعد ہمیں ملا تھا YES ایوارڈ، اس کے بعد قائد اعظم اسکول آف مینجمنٹ ایوارڈ، اور اس کے علاوہ یہ USAID انہوں نے ہمیں 2.5 ملین گرانٹ دیا تھا۔ KP گورنمنٹ نے ہمیں کچھ 22 ملین تک دیے تھے۔ اور ابھی بھی پھر اس کے بعد مائکروسافٹ کے ساتھ ہم نے وہ کیا تھا۔ مائکروسافٹ نے 3 اسٹارٹ اپس لینے تھے پورے پاکستان سے، اس میں ایک دریغو بھی تھا۔ اب مائکروسافٹ کی جتنی بھی پلیٹ فارمز ہیں، مائکروسافٹ ایجر ہیں، مائکروسافٹ آفس ہیں 365 اور مائکروسافٹ ٹیم، ان کی ساری سروسز فری ہیں ہمارے لیے، مطلب انہوں نے ہمیں کریڈٹس دیے تھے۔ تو 2016 میں یہ تھا کہ چیزیں ہمیں بھی بزنس کی سمجھ آہستہ آہستہ آنی شروع ہو گئی، اور چیزیں بھی آہستہ آہستہ اسٹریم لائن ہونی شروع ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب آف کورس جب فنڈنگ آئے تو چیزیں اسٹرکچرڈ ہو جاتی ہیں۔ یہ جو آپ سب کی نظروں میں آئے، KP کے گورنمنٹ نے آپ کو گرانٹ کیا، مائکروسافٹ آیا اور یہ ساری چیزیں، what do you think is the main crucial reason that this happened? I'll take it from the other way around. آپ نے کہا جب فنڈنگ آ جاتی ہیں تو چیزیں ریسٹرکچر ہو جاتی ہیں۔ میں اسی دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں کہ جب ہم نے چیزوں کو ریسٹرکچر کرنا شروع کیا، فنڈنگ آنی شروع ہو گئی۔ Alright, اچھا. بیکاز اس کے بعد ہم نے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ کی۔ ہم نے کہا اچھا اس ایریا میں وی آر ان لاس، اس ایریا میں وی آر ارننگ، تو ہم نے کچھ سروسز کو ایز اے کمپلیمنٹری سروسز دینی ہے، کچھ سروسز کو ہم نے پرائمری سروسز دینی ہے۔ یہ ہمارے لیے کیش کاؤ ہیں، ہم یہاں سے کمائیں گے، یہاں ہم کمپلیمنٹری سروسز دیں گے، یہاں ہم نے کسٹمر کی ریٹینشن کرنی ہے، یہاں ہم نے یہ سروس فری میں دینی ہے، یہاں ہم نے کسٹمر کو ڈیلائٹ کرنا ہے، یہاں ہم نے برینڈ بانڈنگ لیڈر پہ کسٹمر کو اوپر لے کے جانا ہے۔ وہ جتنے بھی وہ AIO والے ماڈلز، تو وہ جتنا کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ آہستہ آہستہ ہم نے 2016 میں اپلائی کرنا شروع کیا۔ اور جب آپ اپلیکیشن پہ آتے ہیں، جب آپ ریسرچ کرتے ہیں، تب آئی بلیو کہ آپ کی طرف لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بیکاز پھر یو بیکم مور کانشیس اباؤٹ کوالٹی۔ ابھی بھی اگر آپ لے لیں ہماری فیس بک پیج پہ، تو آپ کو نیگیٹو ریویوز میرے خیال میں کچھ 13 یا 14 ملیں گے آؤٹ آف 600۔ تو اسٹرکچرنگ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آئی اسیوم کہ اس وقت تک پھر یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ہمارے بیسیکلی سیگمنٹس کیا ہیں۔ کچھ ہمارے سیگمنٹ جو کہ فوڈ ڈلیوری کے ہیں، ایک ہمارا سیگمنٹ وہ ہے جو کہ گھر کے اپنے کام کرواتا ہے، اس طرح ہم نے پاسپورٹ کا بتایا، ایک سیگمنٹ وہ ہو گیا۔ اس کا مطلب 2016-17 تک یہ تمام سیگمنٹس ڈیفائن ہو چکے تھے۔ تو آپ نے کیش کاؤ کا بھی ذکر کیا، اس میں تھوڑا سا یہ بتائے گا کون سے سیگمنٹس آپ کے کیش کاؤ ثابت ہو رہے تھے اور کون سے آپ کے ایسے تھے جو کہ شاید اسٹار تھے یا ڈاگس تھے؟ آپ جنہیں سیگمنٹ کہہ رہے ہیں، ہم اپنے بزنس میں انہیں ورٹیکلز کہتے ہیں کہ دیز آر آور بزنس ورٹیکلز۔ آئی ڈونٹ نو ہم ورٹیکلز کیوں کہتے ہیں، بیکاز دیز آر ایکچولی سیگمنٹس، بٹ یہ ہے کہ وی آر ڈیلیورنگ فوڈ فرام دا ریسٹورینٹ آف چوائس آف کسٹمرز، بیکاز پشاور میں لوگ زیادہ فوڈی ہیں آئی بلیو۔ پھر وی آر ڈیلیورنگ کلاتھس فرام دا ٹیلر، ہم میڈیسنز ڈیلیور کرتے ہیں، ہم گروسری ڈیلیور کرتے ہیں، ہم بچوں کی اسکول کی فیس وہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ وی آر ڈیلیورنگ پراسپیکٹسز، بیکاز پشاور میں یہ ہے کہ پورے KP میں صرف پشاور ایسے ہیں جو کالجز کے لیے مشہور ہے۔ اسلامیہ کالج ہے، ایڈورڈس کالج ہے، پشاور پبلک اسکول ہے، یونیورسٹی ماڈل ہے، تو پورے KP کے ایسے لوگ آتے ہیں۔ اب جب پراسپیکٹس اسٹارٹ ہوتے ہیں، پہلے یہ آن لائن اپلائی والا سین نہیں تھا، تو ہم لوگوں کو پراسپیکٹس گھر بھجواتے تھے، قرم ایجنسی، درہ، دمخیل، دیر لوور، دیر اپر، کمراٹ اور یہ سوات، منگورا، یہاں تک ہم پراسپیکٹس بھجواتے تھے۔ اس کے لیے ہم تو یہ سروسز ابھی بھی ہم دیتے ہیں، مطلب if somebody need let's say وہ کہتا ہے میں نے KPPSC میں اپلائی کرنی ہے، آن لائن اپلائی میں نے کر دی ہے، اور یہ ڈاکومنٹ آپ نے کلیکٹ کرنے اور یہ KPPSC کے خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن میں آپ نے سبمٹ کرنے ہیں، تو وہ سروسز ہم دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فوڈ کے سیگمنٹ کو لیتے ہیں تو فوڈ کے سیگمنٹ میں وی آر ڈیلیورنگ سنگل آرڈر فار اے سنگل کسٹمر، اور اس کے لیے ہمیں ایک رائڈر کو اسائن کرنا ہوتا ہے۔ وی آر چارجنگ 150 روپیز، اور اس کے اوپر ہماری کاسٹ آتی ہے 142 سم تھنگ، صرف رائڈر کی کاسٹ۔
اگر آپ وہ ہولسٹکلی کیلکولیٹ کریں تو اس کے اوپر ہمارا خرچہ آ جاتا ہے 150, 151, 152 تک. تو فوڈ کے سیگمنٹ میں ہم بالکل نہیں کما رہے ہیں. ٹیلر سے ہم کما رہے ہیں, گروسریز میں ہم کما رہے ہیں, ابھی یہ ٹیلی میڈیسن والا سین آ گیا ہے تو ٹیلی میڈیسن میں ہم کما رہے ہیں. تو یہ کچھ ایسے سیگمنٹس ہیں جن سے ہمیں ریونیو آ رہا ہے. کچھ ایسے سیگمنٹس ہیں جو ہم صرف کنٹینیو کر رہے ہیں کسٹمرس کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور کسٹمر ہے ہمارے لیے وومن لیڈ بزنسز. وومن لیڈ بزنسز کو ہم سپورٹ دیتے ہیں فرام اینڈ ٹو اینڈ. مطلب ہم انہیں را میٹیریل بھی دیتے ہیں. یہ ہوم بیسڈ وومن لیڈ بزنسز. کچھ خواتین ایسی ہیں جو گھر میں وہ سلائی کڑھائی والا کام کرتی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو گھروں میں کیکس بناتی ہیں, وہ ڈیزائنر کیکس, جس طرح یہ ہیں مائی بیک شاپ, شلیکم شپیکم. وہ ہیں کچھ ایسی ہیں جو جیولری بناتی ہیں, جس طرح نائلہ جو ڈیزائنر جیولری ہے. کچھ عجیب قسم کے بزنسز ہیں ہوم بیسڈ بزنسز. تو ان سے بھی ہم نہیں کما رہے ہیں بیکاز وی آر چارجنگ دیم 100 روپیز فلیٹ فار دا ہول پشاور. تو کچھ ایسے سیگمنٹس ہیں جہاں سے ہم ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. کچھ ایسے سیگمنٹس ہیں جو ہم صرف کسٹمرز کے لیے کنٹینیو کر رہے ہیں. تو اگلا جو ایک سال آیا آپ کا 2017-18, اس میں کوئی میجر اچیومنٹ آپ کی آئی؟ آپ کا فلیٹ سائز بڑھا, آپ نے کچھ نئے ورٹیکلز ڈیفائن کیے ایز یو آر سیئنگ؟ اس میں جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں 3 میجر اچیومنٹس آئی تھی. ایک تو ہم نے آئی ٹی انفراسٹرکچر کو ایریکٹ کرنا شروع کیا بیکاز دیٹ واز این ایکسپینسو پروجیکٹ. وہ انیشیل فائنینسز میں ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو وی ہیڈ کنٹیکٹڈ ود اے ویل ریپیوٹیڈ کمپنی آئی ٹی فرم, جن کے پاس میں آج بھی گیا تھا اسلام آباد. تو ہم نے آئی ٹی انفراسٹرکچر پہ وہ انویسٹ کرنا شروع کیا. ہم نے اپنے ایچ آر پہ وہ انویسٹ کرنا شروع کیا. وہ ای او بی آئی اور وہ جتنی بھی وہ انشورنس والے پلانز ہیں وہ ہم نے اپنے اسٹاف کو ایٹ لیسٹ انشور کرنا شروع کیا. اینڈ دا تھرڈ اچیومنٹ واز یہ تھا کہ ہم نے اپنے بزنس کے اندر وہ رولز ڈیفائن کرنا شروع کیے. بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم ہمارے یہاں کچھ وہ سین نہیں تھا کہ مطلب اس پرٹیکولر بندے نے یہ کام کرنا ہے. اب لیٹ سے اگر آپ مجھے لے لیتے ہیں تو میں کمیونیکیشن اینڈ پہ ہوں. اگر آپ علی کو لے لیتے ہیں تو علی ایچ آر اور کمپلائنس کو ڈیل کرتا ہے. زاہد کو اٹھا لیتے ہیں تو زاہد از ٹوٹلی اینڈ ایکسکلوسیولی ڈیڈیکیٹڈ فار آپریشنس. وہ آپریشنس کو دیکھتے ہیں, واجد ایڈمن کو دیکھتے ہیں, طاہر کو ہم لیڈ آف لیڈس کہتے ہیں, وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو اگر میں کہوں 2016-2017 میں تو یہ تھا کہ انٹرنل ریسٹرکچرنگ ہم نے کافی کی تھی. رائٹ. اچھا, کیش فلو کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. ابھی ہم اگلے جو 2 سال ہیں 19 اور 20 اس کی طرف بھی آئیں گے, لیکن اسمال بزنس کے لیے کیش فلو مینجمنٹ جو ہے وہ انتہائی ایک کریٹیکل چیز ہے, کیونکہ لارج بزنس کے فائنینشیل مسئلے اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کیش انجیکٹ کر لیتے ہیں, جبکہ اسمال بزنس کو وہی چیز سرکولیٹ کرنی ہے انلیس یو گیٹ سم کائنڈ آف فنڈنگ جو کہ آپ کو ملی, لیکن آف کورس دیٹ از ناٹ سم تھنگ وچ لاسٹس فار ایور. کیش فلو کی اسٹریٹجی تھوڑی بتائیے کہ آپ نے کیا سیکھا غلطیوں سے, اور اب اس وقت آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ We had always been conservative about cash. اگر میں کہوں بالکل اسٹارٹ سے ہی, بیکاز ہمارے پاس 90,000 روپے تھے اور ہم نے بالکل پونک کے خرچ کرنا تھا ہر ایک چیز کو. اب یہ ہے وہ 22 immutable laws of business, اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنا کیش آپ کے پاس آتا ہے آپ نے 10% بالکل سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے, کہ مطلب واٹ ایور اٹ ٹیکس, میں نے ان پیسوں کو ہاتھ نہیں لگانا. وہ ایک بک ہے اس کے اوپر لکھی ہے. اب یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی اس سٹیج پہ کیش فلو اتنا ہوتا ہے کہ مطلب یو آر ان اے بیٹر پوزیشن کہ ہم اپنی سیلریز کو بھی پے کر سکیں. 4.2 ملین ہم منتھلی پے کر رہے ہیں اپنے رائڈرس کو اور سیلریز. ہم اپنے آئی ٹی انفراسٹرکچر کو بھی وہ مینٹین رکھ سکیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس اتنی سیونگ ہو رہی ہے کہ وی آر پلاننگ ٹو ایکسپینڈ. اب یہ ہر ایک بزنس کا نیچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ نے اپنے بزنس کے نیچر کو اٹھانا ہے, آپ نے اپنے بزنس کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھنا ہے, مطلب, اور پھر اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلنا ہے. بیکاز جب آپ اپنی ہی پچ پہ کھیلتے ہیں تو پھر آپ کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو اب یہ ہے کہ اگر میں اپنے پرنسپلس کو جنیرک بناؤں گا تو دیٹ ووڈنٹ بی اے رائٹ اسٹریٹجی. ہر ایک انٹرپرینور نے اپنے بزنس ڈائنامکس کو دیکھنا ہے, اور انہی بزنس ڈائنامکس کے مطابق پھر اس نے اسمارٹ ڈیسیجن لینی ہے کہ ہاؤ کین آئی پلے اراؤنڈ. آپ کے کیس میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ آپ کیش آن ڈیلیوری میں غالباً ڈیل کرتے ہوں گے, تو جب بھی آپ نے کوئی چیز ڈیلیور کی ہاتھ کے ہاتھ یو کلیکٹ دا کیش, تو اس لیے وہ سائیکل کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے کہ کہیں پہ کریڈٹ چل رہا ہو. تو اس کا مطلب ایز سون ایز یو ڈیلیور دا سروس یو گیٹ دا کیش بیک, which is a very strong I think aspect of this business, right?
اچھا مارکیٹنگ کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ جب ہم نے اسٹرکچر کرنا شروع کیا تو پھر ہم لوگوں کی نظروں میں آنا شروع ہوئے اور اس کے بعد پھر ہمیں فنڈنگ بھی ملی اور اٹینشن بھی ملی. آئی تھنک ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ نے مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوگا. جس طرح آپ نے خود بتایا کہ 90,000 میں سے 75,000 تو آپ نے صرف مارکیٹنگ میں لگائے, which is I think a huge chunk. And I think that was the strategy that actually worked, and that's why because that is the reason why you're here. تو مارکیٹنگ اسٹریٹجی آپ کی کیا رہی ایز اے اسمال بزنس کے پاس؟ اگین فائنانسز کم ہوتے ہیں لیکن اسے بہت ہی انٹیلیجنٹلی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے. واٹ وڈ یو سے؟ اچھا مارکیٹنگ میں میں سب کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یو آر فالوئنگ اسٹرکٹلی دا آئیڈا ماڈل. آئیڈا ماڈل وہ کہتے ہیں اویئرنیس, انٹرسٹ, ڈیزائر اینڈ ایکشن. بیکاز ہم نے پہلے اویئرنیس کریٹ کرنی تھی, تو اویئرنیس کے لیے ہم نے لوگوں کو اتنا تنگ کیا تھا کہ وہ بیچارے سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ وٹ از دس. تو اویئرنیس کے لیے ہم نے پہلے وہ ٹیز مارکیٹنگ کی تھی, اس کے بعد پھر وہ ہم نے کمپریہنسو اسٹریٹجی لانچ کی تھی, وہ کیوریاسٹی بلڈنگ کیمپین جس کے بارے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا آپ سے. اس کے بعد وہ پھر فل فلیج مارکیٹنگ کیمپین ہم نے لانچ کی تھی. پھر اس کے بعد یہ ہے وہ جس طرح میں نے کہا کوالٹی آف سروس, جس قسم کی سروسز ہم دیتے ہیں وی آر آلویز ٹرائنگ ٹو ڈیلائٹ دا کسٹمر. ہم بہت ہی پرسنل لیول پہ وہ کسٹمر کو ڈیل کرتے ہیں, مطلب بہت ہی وہ اب یہ ہے کہ جب آپ ہمارے کال سینٹر کو کال کرتے ہیں ہاٹ لائن پہ, تو وہاں پہ نوٹس لکھے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے آرڈر کیا ہوتا ہے کہ مطلب مجھے کیلپول چاہیے اور مجھے بروفن چاہیے, بیکاز باقی میڈیسنس کا مجھے نام نہیں آتا. تو ہم وہ کیلپول اور بروفن تو بھجوا دیتے ہیں, پر اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی بچہ بیمار تھا. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کال کرتے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر, تو ہمارا کال ایجنٹ آپ سے باقاعدہ پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں, فیملی کیسی ہے, وہ بچہ کیسا ہے, اس لیے ہم نے وہ دوائیاں بھجوائی تھی. تو اب ہمیں نہیں تھا پتا کہ ان چیزوں کا امپریشن کیا ہوگا, بیکاز ہماری جیسی سوسائٹی میں لوگ زیادہ تر وہ نہیں کرتے. بٹ یہ تھا کہ اس کا رسپانس بہت ہی اچھا آیا تھا. اور اگر آپ کہیں تو ہم نے مارکیٹنگ پہ اس کے بعد اتنے زیادہ پیسے نہیں لگائے, بٹ وہ جو ورڈ آف ماؤتھ والا سین تھا وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلا تھا. بیکاز اس میں وہ نیٹ ورک افیکٹ بھی آ جاتا تھا لوگوں نے, کہ بیکاز ان پشاور ابھی اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو دریوڈو ایز اے لائف اسٹائل, وہ کہتے ہیں یار یہ چیز دریوڈو کر دو, مطلب یہ چیز بھجوا دو, تو وہ کہتے ہیں یہ چیز دریوڈو کر دو. اس کے بعد ہم نے اسٹریٹجی کمپلیٹلی چینج کی تھی. جب میں نے وہ چارج لیا تھا ایز اے کمیونیکیشن لیڈ, چارج کیا لینا تھا, تو یہ تھا کہ مطلب وہ ڈیوائڈ کیے تھے ڈیوٹیز. تو میں نے کہا تھا ہم ایسی مارکیٹنگ بالکل نہیں کریں گے جس میں لوگوں کو فائدہ نہ ہو. تو وی شفٹ اور فوکس فرام دا ٹریڈیشنل مارکیٹ ٹورڈز دا کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی. پھر اس کے بعد ہم نے وہ ہیپینس باکس لانچ کیا تھا. ہیپینس باکس کافی وائرل گیا تھا. اس میں یہ تھا کہ وی ور گیونگ فوڈ ٹو دا 140 انڈیویجولز آن ڈیلی بیسس. اس میں یہ تھا بیک اینڈ پہ ہم نے ریسٹورینٹ سے بات کی تھی. ہم نے ہیلو 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 I lost you. Yes, I am here. I am here. اوکے اوکے. تو ہیپینس باکس ہم نے لانچ کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ ہم 70 لنچ باکسز رکھتے تھے اور 70 باکسز رات کے ٹائم پہ رکھتے تھے. لیبررز آتے تھے اپنے لیے اٹھاتے تھے. ہمارا مین فوکس یہ تھا کہ ہم کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو وہ مجروح نہیں کرنا چاہ رہے تھے, تو ہم رکھ لیتے تھے وہاں پہ. پھر لوگ آتے تھے خود ہی اٹھاتے تھے. یہ پشاور یونیورسٹی اور PCSIR کے بالکل درمیان تھا ہیپینس باکس. اس کے بعد ہم نے دوسرا کیمپین کیا تھا. یہ خیر بہت سارے کیمپین کیے تھے, بٹ یہ دو بڑے تھے. فائنینشیل انکلوژن آف دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی. ٹرانسجینڈر کمیونٹیز میں ہم نے وہ فریج رکھے تھے اور ریفریجریٹرز رکھے تھے, اور انہیں وہ رمضان کے مہینے میں گروسریز اور یہ چیزیں ڈلیور کرتے تھے. تو دیٹ گاٹ میڈیا اٹینشن. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہر نیو ایئر پہ ہم گرم کپڑے وہ ڈلیور کرتے ہیں, بیکاز وی ہیو گاٹ اسٹرانگ لنکس ود دا کپڑوں والا, وی ہیو گاٹ لنکس ود دا ریسٹورینٹ اونرز, اینڈ وی ہیو گاٹ لنکس ود دا الیکٹرانکس پرووائڈرز. تو یہ ہے کہ ہمیں چیزیں یا سستی مل جاتی ہیں یا فری میں مل جاتی ہیں. تو وی آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو فیسیلیٹیٹ. ہیلو ہیلو آئی ایم سوری. ہیلو I think you should take the ہیلو drink. آپ نے کافی پہلے یہ پانی منگوایا تھا اور اب تک پیا نہیں ہے. نہیں, آپ کی طرف سے کنیکشن وہ ہو رہا ہے, تو میں نے کہا موقع کا فائدہ اٹھا موقع کا لیتے ہیں. فائدہ اٹھایا جائے بالکل. اچھا اچھا, while you drink the water, میں ساتھ ساتھ کوشچن بھی پوچھتا رہوں. ہم نے فائنانس پہ بات کر لی, کیش فلو پہ بات کر لی, ہم نے جو ہے مارکیٹنگ پہ بات کر لی. ایک بہت اہم آسپیکٹ ہے اسمال بزنس کا, ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ایک لارج بزنس ہے, اس کے پاس بہت سے پرکس اور پریویلیجز ہوتے ہیں, وہ انسینٹیوائز کر سکتا ہے اپنے امپلائیز کو. ایک اسمال بزنس کو بہت ہی ٹیکٹفلی ڈیل کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ نے خود بتایا کہ ہمارے پاس لوگ آتے تھے, ہم ٹرین کرتے رہے, وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے.
تو ان تمام پرابلم سے آپ نے کیا سیکھا اور اب آپ کس طرح سے اسٹریٹجائز کر رہے ہیں اپنی ایچ آر پالیسی کو کہ اس کی وجہ سے لوگ آ رہے بھی رہے ہیں رک بھی رہے ہیں؟ اور جس طرح میں آپ کے فیس بک پیج کو دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر وہ ایک جو جذبہ آپ کا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران آپ نے بہت سے لوگوں کو فری بھی ڈلیوری دی ہے تاکہ لوگ گھر پہ رہیں، اور اس طرح کی بہت سی سوشل کیمپینز میں دیکھ رہا تھا آپ کے فیس بک پیج کے اوپر. اب ایک جو فاؤنڈر ہوتا ہے اس کو تو ویژن ہوتا ہے اور وہ ایسا کرنا چاہتا ہے، لیکن جو نیچے امپلائیز ہوتے ہیں ان تک وہ ویژن ٹرانسمٹ کرنا اور ان کو بھی اتنا ہی موٹیویٹ کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، خاص طور سے اسمال بزنس کے لیے. تو ایچ آر اسٹریٹجی پہ اوور آل ذرا بتائیے کہ آپ نے کس طرح سے قابو پایا پرابلمس پہ اور آپ کیا ایڈوائز کریں گے دوسرے اسمال بزنس؟ جہاں سے میں دیکھتا ہوں وی ہیڈ بین فارچونیٹ انف بیکاز وی ور 5 فرینڈز اور وہ پانچوں ہی ڈیڈیکیٹڈلی کام کر رہے تھے فار دس کمپنی. تو اس میں یہ ہے کہ انیشیلی تو ہر ایک بندہ دے رہا تھا، مطلب ان پٹ دے رہا تھا اور ڈیڈیکیٹڈلی ان پٹ دے رہا تھا. 16 17 ایون 18 آورس تک ہم کام کرتے تھے. اس میں یہ ہے کہ ہر ایک بندے کی ایک اسپیشلٹی ڈیولپ ہوئی ود دا پیسج آف ٹائم کہ اس بندے نے مارکیٹنگ کرنی ہے، اس بندے نے آپریشن سنبھالنا ہے، اس بندے نے ایچ آر سنبھالنا ہے، اس بندے نے آئی ٹی والوں کو ڈیل کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک سیگمنٹ میں رہتے ہیں پورے 5 سال یا 6 سال تو آپ کو نیٹی گریٹیز کا پتہ ہوتا ہے، آپ کو اپنی بھی نیڈس کا پتہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے ڈپرائیویشنس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ محرومیاں رہی ہیں اور میں نے یہ محرومیاں نہیں رکھنی اپنی سٹاف میں. جس طرح میں نے پہلے کہا بائی دا گریس آف آلمائٹی وی آر دا ہائیسٹ پیئنگ آرگنائزیشن ان دس ریجن ان دس پارٹیکولر سیگمنٹ بیکاز باقی سیگمنٹس میں لوگوں کی تنخواہیں کافی زیادہ ہوں گی، پر یہ ہے کہ اس پارٹیکولر سیگمنٹ میں وی آر پیئنگ مور دین دا ٹریڈیشنل لاجسٹکس اینڈ کوریئر کمپنیز. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ریٹین کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وی آر انشورنگ اور امپلائیز اور وی آر ڈیلنگ دم ایز اور فیملی. بیکاز اگر آپ ہماری فیس بک پیج کو اٹھاتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے، وہ ایک لڑکا ہے عبدالخالق خان اے کے خان کے نام سے. تو میں نے اس کی تصویر لی تھی، وہ بیچارہ میرے خیال میں ایف اے گریجویٹ ہے اور اس کی ہم نے بہت ہی ریگریسولی ٹریننگ کی تھی، کچھ 6 مہینے اور 20-22 دن لگے تھے اسے ٹرین کرنے میں. یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا ہے، اس طرح سے بولنا ہے. بیکاز جب وہ ان دا بگننگ آیا تھا تو وہ ایک خاتون کال کرتی تھی تو وہ کہتا تھا باجی، بیکاز وہ تو آئے ہی اس سوسائٹی سے تھا. تو اس بیچارے کو اس بات سے کنورٹ کرنا ہے کہ آپ نے کسی خاتون کو باجی نہیں کہنا، میم کہنا ہے. دس واز اے ڈانٹنگ ٹاسک فار اس. پھر بھی وہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، ابھی بھی ہو جاتی ہے. اس طرح وہ سر کی جگہ لالا کہتا ہے، بیکاز پشتون سوسائٹی میں ہم کہتے ہیں لالا یہ کام آپ نے کرنا ہے، لالا یہ کام آپ نے نہیں کرنا. تو یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ خواری کرتے ہیں اینڈ ناؤ اور خواری از پیئنگ بیک میں یہ کہوں گا. اور ایٹ دا سیم ٹائم وی آر موٹیویٹنگ دیم، وی آر انشورنگ دیم، وی آر انشورنگ ایون دیئر فیملیز. کہ مطلب وہ فیملی انشورنس والا سین ہے تو وہ یا اس کی فیملی میں امیجیٹ اسپاؤس یا بچے وغیرہ وہ اگر بیمار ہو جاتے ہیں وی ہیو ٹیکن EOBI پلانس فار دیم. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ان کی فیوچر کو بھی سیکیور کر رہے ہیں ٹو دا میکسیمم ایکسٹینٹ. تو ایک اسٹارٹ اپ کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہوتا ہے، بیکاز ہمارے لیے وہ جب ایک بندہ آتا ہے تو ہمارا پروسیجر تھوڑا سا اسٹرک ہے. بیکاز ہماری سروسز نیچر ایسی ہے کہ اس میں آپ کو بہت ساری قسم کی کلیئرنسز چاہیے ہوتی ہیں. رائڈرس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو آپ اتنا بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کر سکتے، بیکاز کل کو اگر ایک رائڈر پیسے لے کے چلا جاتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی اور ایسا کام کر جاتا ہے تو پھر ٹریک ڈاؤن کرنا ہمارے لیے آسان ہو، اس کے لیے ہمیں کافی قسم کی ویریفیکیشنز کرنی ہوتی ہیں. اور جب ایک بندہ اتنی ویریفیکیشنز کے لیے ریڈی ہوتا ہے آج کل کی دنیا میں تو پھر سسٹین کرنا میرے خیال میں مشکل نہیں ہوتا. بیکاز ایک جاب میں لوگ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کنوینئنس ڈھونڈتے ہیں، مانیٹری بینیفٹ ڈھونڈتے ہیں اور فریڈم ڈھونڈتے ہیں، اور ہم وہ تینوں چیزیں دیتے ہیں یہاں اپنی کمپنی. So one of the strengths of a small business when it comes to HR management is that you personally know every single person that works under you. کیونکہ آپ کا بہت زیادہ بڑی آرگنائزیشن تو نہیں ہے تو آپ پرسنلی بھی جان سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے اس چیز کے اوپر فوکس کر کے کافی زیادہ اس کو انکیش کیا ہے. رائٹ. اب اگر ہم 2019 اور 20 کی بات کر لیں تو اس میں تھوڑی ڈیولپمنٹ جو آپ کی ہوئی وہ ذرا بتائیے گا کہ how did the company grow in these 1.5 years 2019 and 20. اگر میں کہوں 2019 was a lucky year for us تو یہ غلط نہیں ہوگا، because we had been able to achieve the scale up grant USAID کا وہ ہے، مطلب prestigious grant ہے. اور میرے خیال میں پورے پاکستان میں صرف دو اسٹارٹ اپس کو ملا ہے وہ اسکیل اپ گرانٹ، quite a huge amount. تو وہ 2019 میں ہمیں ملا تھا سپٹمبر 2019 میں.
اور 2019 میں یہ تھا کہ ہمارا اسٹاف آلموسٹ ڈبل ہوا تھا. ابھی کرنٹلی more than 200 guys are working with us. دوسرا ہمارا بزنس کا وہ ہے ایک سیگمنٹ ایسے ہیں کہ ہم امپاور کرتے ہیں باقی بزنسز کو. تو ہم نے بزنسز کو ان بورڈ کیا تھا اور اس کا ریشو رہا ہے 2020 کی میں بات کروں گا بیکاز ابھی میں نے وہ رپورٹ جمع کی تھی. تو ان 2020 ان 7 مہینوں میں اس میں گروتھ آئی ہے 38%. تو الحمدللہ وی آر گروئنگ اینڈ وی آر گروئنگ ایکسپونینشیلی. کوئی نئے ورٹیکلز آپ نے ڈیفائن کیے اس دوران, آپ نے ریئلائز کیا ہو کہ یار یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے؟ نئی ورٹیکلز ایسا سچ نہیں ہے. اب یہ ہے وی آر ورکنگ ان دا ٹیلی میڈیسن سیکٹر. وہ اسے ٹیلی میڈیسن سیکٹر ہی کہتے ہیں بیکاز اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر تو پرسکرائب کر دیتا ہے میڈیسن, بٹ یہ ہے کہ میڈیسن کی ڈیلیوری ہم نے کرنی ہوتی ہے. اب رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ از آن بورڈ ود اس. سعید فارمیسی, بہت ساری فارمیسیز ہیں ہمارے پاس آن بورڈ. تو جب بھی پرسکرپشن جنریٹ ہوتی ہے ہمارا رائڈر ہوتا ہے وہاں پہ, اس کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹڈ ٹرپل انسولیٹڈ بیگز بنائے ہیں اینڈ وی آر ڈیلیورنگ میڈیسنس. پریویسلی یہ تھا کہ ہم کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ تو میڈیسن ڈیلیور کرتے تھے بٹ انسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ اس طرح سے نہیں تھی. اب یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ بھی آنی شروع ہو گئی ہے بیکاز آف دا کووڈ. ایٹ دا سیم ٹائم وی آر ورکنگ ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی کافی اچھا وہ آ رہا ہے لوگوں کی طرف سے بیکاز دیٹ از ہیلپنگ اس اینڈ مور ڈیپر پینیٹریشن ان آور کمیونٹی. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری کمیونٹی اور کلاسز کا پتہ چل رہا ہے کہ اچھا ان کا کنزمپشن پیٹرن یہ رہا ہے ہم نے آج تک. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیکاز آف دا کووڈ یہ تھا کہ ہم نے ورٹیکلس تو ایریکٹ نہیں کیے بٹ یہ ہے ٹیریٹوریل ایکسپینشن ہم نے کی ہے. پہلے ہم سیول کوارٹرز تک ڈیلیوریز دیتے تھے, آج کل ہم بڑا بیر تک ایکسپینڈ کر گئے ہیں. انورسک روڈ سائڈ ہم صرف عسکری 3 تک کرتے تھے, آج کل درمنگی گارڈن تک کر رہے ہیں. آن دا ادر سائڈ ہم صرف حاجی کیمپ تک کرتے تھے, آج کل چمکنوں تک کر رہے ہیں. اب یہ عجیب سے نام ہے, پشتو کے نام ہے, پر یہ ہے کہ یہ ٹیریٹریز کے نام ہے. تو وی ہیو ایکسپینڈڈ the territories. تو اس کا مطلب آپ کی جو کمپنی سائز کی گروتھ ہے وہ ان کے مین پیرامیٹرز ایک تو فلیٹ سائز ہو گیا, آپ کے نمبر آف امپلائیز ہو گئے, نمبر آف ڈیلیوری پر منتھ ہو گئے, اور ایکسیسیبلٹی ہو گئی کہ پہلے آپ شہر کے مرکز تک کر رہے تھے, اب ناؤ یو گوئنگ ٹو دی ریموٹ ایریاز ایز ویل. تو ہر ڈائمینشن کے اندر یو ہیو ایکچولی انکریز ان یور سائز. رائٹ, یہ تو آپ کے کرونیکلز ہو گئے, اور آئی تھنک دیر ہیز بین اٹ اپیئرز جس طرح آپ نے بتایا ہے اٹس بین اے اسموتھ جرنی, لیکن ہمیشہ کچھ پرابلمز, ہارڈ شپس, ایسے پوائنٹس آتے ہیں آپ کی جرنی میں جہاں آپ بولتے ہیں نہیں یار چھوڑے کہاں لگ گئے ہیں, چلو کوئی نوکری ڈھونڈتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ایسی ہارڈ شپس کیا آئیں, فیلئرس کیا آئے جن سے پھر آپ نے بہت کچھ سیکھا, اور جن سے وہ لوگ سیکھ سکتے ہیں جنہوں نے ابھی یہ نہیں کیا, تو بجائے اس کے کہ وہ بھی دے لرن دا ہارڈ وے, یو ٹیل دیم کہ بھائی ہم نے اس کے لیے سے یہ سیکھا ہے تو آپ ہی کام نہ کریں تو بہتر ہے. کچھ ایسی بات بتائیے. ہارڈ شپ, اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا اور میں نے یہ سب کچھ چھوڑنا ہے, میں نے کہیں نوکری ڈھونڈنی ہے, تو ایوری نائٹ ہمارا یہی سوچ ہوتا ہے کہ مطلب یار یہ کہاں پھنس گئے ہیں, خدا کو مانے یار ان چیزوں کو اچھا, چھوڑے. ابھی بھی ہوتا اب یہ بھی کوئی, ہے؟ ہاں ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, اب یہ بھی کوئی زندگی ہے, مطلب دس از اے روٹین تھنگ. دوسرا یہ ہے کہ ہم 5 پارٹنرس ہیں, تو 5 پارٹنرس کے درمیان لڑائی جھگڑا, دس از اے نیچرل تھنگ. مطلب ہماری ہفتے میں 1 دفعہ تو لڑائی ہوتی ہے بیکاز وہ فنڈامنٹل چیزوں پہ. اگر آپ نے فائنینس سے پیسے نکلوانے ہیں تو فائنینس والوں کو کسی چیز پہ کنونس کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اب آپ 120% کنونس ہوتے ہیں, فائنینس والے ایسے ایسے نکتے نکالتے ہیں. فائنینس والا میرا دوست ہے, میرا پارٹنر بھی ہے, وہ لیڈ بھی ہے, تو پھر اگین وہ کسی کو سمجھانا اپنی باتوں. بٹ یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے اپنی بزنس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہے, اس پہ جھگڑا تو ہوا تھا 1 گھنٹہ پہلے, اور 1 گھنٹے کے بعد وہ ہم پھر بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا لیٹس فائنڈ اے کنسٹرکٹیو وے کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, ویئر از دا امیکیبل لنک, اور یہ لیف آف فیتھ کو ہم کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں. جہاں تک آتی ہے بات اسٹرگل کی, تو میں یہ کہوں گا وہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انیشیلی ہمارا پلان یہ تھا کہ وی وڈ بی ایبل ٹو ہٹ دا بریک ایون ان 6 months. بٹ یہ تھا کہ بریک ایون نے ہم سے 18-19 مہینے لیے تھے. اب یہ تھا بائی دا اینڈ آف 6 months ہمارے پاس 2 آپشن تھے, یا کنٹینیو کرتے یا چیزوں کو چھوڑ دیتے. ہم نے چھوڑا نہیں, ہم نے کنٹینیو کیا. اگلے 6 مہینے ہم نے بزنس کو دیکھا اور بزنس ورسٹ جا رہا تھا. پھر اس سے اگلے مہینے ہم نے دیکھا, اور یہ جو میریکلز ہوتے ہیں یہ وہ
ایکسیڈنٹل نہیں ہوتی، اس کے لیے وہ لانگ اسٹرگل ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا یار یہ درو تھا، کل آیا تھا، آج لوگ بھی جانتے ہیں، یہ لوگ کما بھی رہے ہیں ہر جگہ. آپ انشاءاللہ کبھی پشاور آئیں گے تو آپ کو پشاور کے روڈ پہ وہ یلو بیگز اور یلو ہیلمٹس ہی نظر آئیں گے. تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آل دیز تھنگز مطلب یہ ایکسیڈنٹلی ہیپن ہوا ہے. بٹ اس کے بیک پہ میں یہ کہوں گا کہ میری ٹیم کی ریزیلینس تھی، ان کی کنسسٹنسی تھی اور ان کی اسٹرگل تھی. تو یہ تھا، آپ نے اسٹرگل کبھی نہیں چھوڑنی، آپ نے اسٹرگل کرنی، آپ نے ری ڈیفائن کرنا ہے، ری ایویلویٹ کرنا ہے، اپنے آپشنس کو ری آئٹریٹ کرنا ہے، آپ نے اسٹک نہیں ہونا چیزوں پہ. وہ جس طرح کہتے ہیں دس از مائی برین چائلڈ اور میں نے صرف اسی چیز پہ اسٹک کرنا ہے، تو وہ الٹیمیٹ گول آپ کا ایک ہونا چاہیے. اس کے لیے پاتھ ویز ملٹیپل ہو سکتی ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے جس پاتھ وے کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ ہی آئیڈیل ہو، مطلب اس سے بھی آئیڈیل پاتھ وے ہو نہ، مطلب ideal pathways can be many, so you should be flexible or you should be adaptable, and at the same time one should be coachable. تو یہ اچھا، پارٹنرشپ کا آپ نے ذکر کیا. آئی ہیو مائی سیلف بین ان اے پارٹنرشپ ان اے بزنس، اور مجھے اندازہ ہے کہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو ایکچولی ٹیک دس پارٹنرشپ ود یو ان دا بزنس. مائیکل ڈیل اور ان کے پارٹنر تھے جب ڈیل کمپیوٹرز کا لانچ ہوا ہے، تو اس وقت وہ بہت ایک آئیڈیلائز پارٹنرشپ تھی جس کے بارے میں بڑی کیسز بھی لکھے گئے تھے، لیکن ایونچولی وہ بھی آخر میں بریک اپ ہو گئی. تو دس از کوائٹ امیزنگ کہ 5 پارٹنرز جس کے اندر جو پروبیبلٹی آف کانفلکٹ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، 5 ٹائمز بڑھ جاتی ہے، اس کے باوجود یو آر اسٹل اسٹیئنگ ٹوگیدر. آپ کے خیال میں کیا ایسے ایک دو ریزن ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ نمبر فرسٹ ون، آئی بلیو وی ور گڈ فرینڈس، مطلب بالکل اسکول یونیورسٹی کے زمانے سے وی ور گڈ فرینڈس. اینڈ نمبر سیکنڈ ون، وہ جس طرح میں نے گول کی بات کی، the only goal we had وہ یہی تھا کہ ہم نے اس کمپنی کو سکسیسفل بنانا ہے. اس میں کنفلکٹس آ جاتی ہیں، بٹ وہ کنفلکٹس پرسنل نیچر کی نہیں ہوتی، بیکاز وی نو کہ وی آر گڈ فرینڈس، اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو ریئلائز اٹ ایٹ لیسٹ وی آر گڈ فرینڈس. تو پھر بھی فرینڈس کی طرح آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے، آپ نے وہ مسنگ لنک آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اور میجورٹی آف دا کیسز یہی ہوتا ہے کہ بندہ، جیسے میں ایک بات پہ کنونس ہوں تو 4 بندوں کو کنونس کرنا ایٹ لیسٹ میرے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس طرح فائنینس والا ایک بات پہ کنونس ہے تو اسے سب کو کنونس کرنا میرے خیال میں اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور جہاں پہ لگتا ہے کہ چیزیں مشکل ہو رہی ہے، 4 بندوں کو کنونس نہیں کیا جا سکتا. ہر ایک بندے کو اکیلا کو کرتے ہیں، پہلے ایک بندے کو پکڑتے ہیں، اسے کافی پہ لے جاتے ہیں اور کافی کے دوران اسے وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر اس کے بعد وہ کمبائن میٹنگ کرتے ہیں. تو this is how we play around. اور آئی بلیو کہ میرے سب ٹیم ممبرس کو پتہ بھی ہے ان ساری ٹیکٹکس کا، پھر بھی وہ ان ٹیکٹکس میں آ جاتے ہیں، بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سکسیس لائز ان آور کمپنی سکسیس. Who is the leader in your pack of 5 people? I lost you again. Who's the leader in this pack of 5 people? اب اس میں یہ ہے، وہ جس طرح وہ پارٹیکل سویم آپٹیمائزیشن ہوتی ہیں، وہ کرینز ہوتے ہیں سائبیریا سے اڑتے ہیں فلوریڈا تک، اس میں یہ کیک لیڈر ہوتا ہے، باقی وہ تو آپ کا فیلڈ ہے، ہاں وہ بدلتے رہتے ہیں. جس طرح ہمارا بھی وہ روٹری والا میکینزم ہے، پہلے ظاہر لیڈ کر رہا تھا، پھر اس کے بعد علی، پھر اس کے بعد طاہر، آج کل پھر علی ہے ایز اور سی او. تو یہی ہے کہ مطلب ہم وہ سویم آپٹیمائزیشن والا کام کر رہے ہیں. ایکسلنٹ. اچھا، ہم نے مارکیٹنگ، ایچ آر، فائنانس سب کو ٹچ کر لیا. انوویشن پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. I'll take 15 more minutes. کیا انوویشن آپ لا سکتے ہیں اپنے بزنس کے اندر رہتے ہوئے ایز اے اسمال بزنس، جو کہ آپ کو ابھی تو خیر آپ کے پاس کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کمپیٹیٹر آئے. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے فوڈ پینڈا کے ماڈل کو اسٹڈی کیا ہو، جو کہ پریڈومیننٹلی کراچی میں آپریٹ کر رہا ہے، I'm not sure پشاور کے اگر اندر ان کی ایگزسٹنس ہے یا نہیں، تو ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ یور سیلف فرام دیم؟ تو انوویشن اینڈ دین ڈفرینسیشن، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. 2 چیزیں ہیں، فوڈ پانڈا یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں اور کافی ایگریسولی آپریٹ کر رہا ہے، اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ کافی کچھ لگا بھی رہی ہیں مارکیٹنگ پہ، بیکاز وہ کیش بیک اور وہ 70% آف اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ انڈیویجول سیکٹرز، انڈیویجول ورٹیکلز میں ہمارے کمپٹیٹرز ہیں. کریم ڈیلیوری بھی ہے پشاور میں، بہت سارے لوکل کمپٹیٹرز بھی ہیں، فوڈ میں فوڈ پانڈا ہے. تو یہ کمپٹیٹرز ہیں. انوویشن ان دا بگننگ، مطلب سنس مائی فوکس واز آن انوویشن، تو
تو یہ تھا کہ ہم نے مارکیٹنگ میں انوویشنس کرنی تھی بیکاز میرا ایریا آف کنسرن مارکیٹنگ تھا. اور جس طرح میں نے کہا وہ اگر آپ ہماری مارکیٹنگ کیمپینس کو اٹھاتے ہیں آج بھی اگر آپ اٹھاتے ہیں مطلب وہ ایک ہفتہ پہلے کی کیمپین اگر آپ اٹھاتے ہیں تو دیٹ ہیز گان وائرل. ایون ہم فیس بک پہ ایک پیسہ بھی نہیں لگاتے بیکاز وہ ہیٹ اسپیچ والا کام وہ کر رہے ہیں تو وی آر ناٹ انویسٹنگ ان فیس بک پلیٹ فارم. دس واز جسٹ اے جوک. بٹ یہ ہے کہ مارکیٹنگ میں ہم کر رہے ہیں. سروسز ڈلیوری میں یہ ہے کہ وی آر ورکنگ آن آرڈر بیچنگ. آرڈر بیچنگ پہ ایک بھی کمپنی کام نہیں کر رہی. آرڈر بیچنگ میں یہ سین ہے کہ پشاور میں لیٹ سے ڈاکٹر سہیل کار کرتے ہیں تو ڈاکٹر سہیل کہتے ہیں آئی ایم اے مٹن لور, میرے لیے آپ نے مٹن ڈلیور کرنا ہے. مائی میسز از چائنیز لور, اور میرے بچے تو فاسٹ فوڈ لور ہیں. تو ایک ہی پلیٹ فارم سے 3 آرڈرز وہ کرتا ہے. وہ تینوں آرڈرز ایک ہی رائڈر کو اسائن ہوتے ہیں اور ایک ہی رائڈر نے پہنچانا ہوتا ہے. اب یہ ہے اگر آپ مٹن کو اٹھاتے ہیں تو مٹن پریپیئر ہونے میں 90 منٹس لگتے ہیں باربیکیو. فاسٹ فوڈ میں 10 منٹ لگتے ہیں, چائنیز میں 25 to 30 منٹس لگتے ہیں. تینوں آرڈرز کو کمبائن کرنا پھر ایک رائڈر کو اسائن کرنا, وہ آپ نے بالکل مینٹلی پریزنٹ رہنا ہوتا ہے بیکاز آپ نے ابھی اگر آرڈر پلیس کیا ہے مٹن کے لیے تو فکس 60 منٹس بعد آپ نے پھر چائنیز کے لیے آرڈر پلیس کرنا ہے اور پھر فکس 20 منٹس بعد آپ نے فاسٹ فوڈ کے لیے آرڈر پلیس کرنا ہے بیکاز آپ نے سب کچھ فریش ڈیلیور کرنا ہے. فوڈ کے ساتھ ایکسائٹمنٹ ایسوسیٹڈ ہے اینڈ وی کانٹ پلے ود دا کسٹمرز ایکسائٹمنٹ. تو یہ ہے کہ وی آر ورکنگ آن دیٹ تھنگ. اس کے بعد یہ ہے کہ وی آر ورکنگ آن اگریسیو پینیٹریشن. ایک خاتون ہمیں کال کرتی ہیں, وہ کہتی ہے آپ نے مجھ سے دوپٹہ پک کرنا ہے, آپ نے جانا ہے وسیم ڈائر کے پاس اور وسیم ڈائر کو آپ نے کہنا ہے کہ اس کے اوپر جاپانی پیکو کرنی ہے یا چینی پیکو کرنی ہے یا ہندوستانی پیکو کرنی ہے. اب پیکو کی مختلف قسم ہوتی ہیں, مجھے بھی نہیں پتا کتنی قسم ہے, پر یہ ہے کہ ہمارا رائڈر پک کرتا ہے, وہ اسی قسم کی پیکو کرتا ہے اور ہم کسٹمر کو ڈیلیور کرتے ہیں. اینڈ دس از دا وے وی آر برنگنگ انوویشنز ان دا سروسز ڈیلیوری تھرو گراس کسٹمائزیشن. میں اسے گراس کسٹمائزیشن کہوں گا بیکاز میرا نہیں خیال ڈیلیوری پلیٹ فارم میں کوئی بھی اس لیول تک وہ کرتا ہے customers کو facilitate. A few days ago, I was in chat with Hassan Khan, the CEO of Trax Logistics. I don't know if you have come across him. They are now talking about rider tracking. تو اس قسم کوئی ٹیکنالوجیکل انوویشن ہے آپ کے ذہن میں؟ 2015 سے ہم رائڈرز کو ٹریک کر رہے ہیں. That is not anything. So you're tracking through the cell phones of riders. Yeah. صحیح نہیں, لیکن یہ رائڈر یہ ٹریکنگ آپ کے پاس ہے, لیکن کیا یہ یوزر کے پاس بھی ہے؟ کسٹمر کے پاس بھی ہیں. دس از ان GIS انٹیگریٹڈ وہ ہے سسٹم ہے. جب رائڈر اسائن ہو جاتا ہے آرڈر اسائن ہو جاتا ہے رائڈر کو تو کسٹمر کین ٹریک ایزی. Okay. Yeah, it is similar to Baikia. Do you have Baikia in Peshawar? Baikia نے اٹیمپٹ کیا تھا 2017 میں, بٹ آئی ڈونٹ نو ان کے لیے مارکیٹ فیزیبل نہیں تھا تو وہ ٹریک کر. Achha, one of the verticals or segment, whatever you want to call it, for Baikia is ride hailing, جس کے اندر وہ ساتھ بٹھا کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈراپ بھی کرتے ہیں. آپ کا ہے کوئی پلان اس طرف آنے کا؟ No, we don't have any such plan. ہاں وہ رائڈ آپ ہیلنگ صرف والا ڈیلیوری سائڈ پہ رہنا چاہتے ہیں؟ اب بھی نہیں, وہ فیوچر میں بھی ہمارا پلان نہیں ہے رائڈ ہیلنگ کی طرف جانے کا. صحیح ہے. بیکاز ہاں جی پلیز بولیے آپ. وی بلیو ان دا مائکرو موبلٹی, اور مائکرو موبلٹی میں یہی ہے کہ مطلب ان دا فیوچر اب یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا فار فیچ ہو جائے گا, بٹ وی آر آلسو انویژننگ دا بایو ویریفائبل ڈیوائسز جس میں کسٹمر نے خود جانا نہیں ہوتا. وہ since we are from the technology field, تو بایو ویریفائبل ڈیوائسز میں یہی ہوگا کہ مطلب تھرو اے ڈرون آپ اپنی فنگر پرنٹ وہ کر سکتے ہیں نادرا کے ساتھ اور پاسپورٹ آفس کے ساتھ اور باقی جہاں پہ بھی آپ کی ایون بینک کے ساتھ. You can ensure that thing as well. We are working on listening the humans mobility as much as we can. اور ہم سروسز آؤٹ سورسنگ پہ زیادہ وہ کر رہے ہیں and we are focusing this thing. اور so far alhamdulillah we are pretty successful in this. ابھی آپ صرف کیش آن ڈیلیوری پہ کام کر رہے ہیں یا موبائل والیٹس کے ساتھ بھی آپ کی کوئی کولیبریشن ہے؟ موبائل والیٹس ایز سچ تو ہم نے ڈیولپ نہیں کیا وہ اپنا, بٹ یہ ہے کہ وی آر ریسیونگ پیمنٹس تھرو JS کیش ایزی پیسہ, وہ اکاؤنٹس ہیں ہمارے. اور ایون آن لائن پیمنٹس بھی ہو جاتی ہیں. لیٹ سے آپ کے پاس الائٹ بینک کا اکاؤنٹ ہے تو یو کین پے ان, اور الائٹ بینک اگر آپ کے پاس الفلاح ہے تو یو کین پے ان, اور الفلاح اکاؤنٹ. تو یہ ہے کہ ہم نے کسٹمر کو ایز دی ہے. تو آپ یہ بتائیے آپ کراچی میں کب سٹارٹ کر رہے ہیں آپریشنز؟
We are waiting for the technology to get matured. وہ technology جب بھی mature ہو جائے گی, because even today I visited Islamabad to meet with my tech team. تو یہ تھوڑے سے glitches ہیں, اور انشاءاللہ جب یہ چیزیں fix ہو جائیں گی تو we are in a right position to expand. So what would be your next step? Rawalpindi, Islamabad, Lahore, where would you go now after this? We would go into the second tier cities because we are businessmen, we are not warriors. اب یہ ہے کہ بڑی سٹیز میں یہ آلریڈی وارس چل رہی ہیں, ایٹ اوئے اور فوڈ پانڈا کی, کریم اور بائی کیا کی, تو وی وڈ پریفر the second tier cities. Right, تو آپ پشاور کی جو سیٹلائٹ ٹاؤنز ہیں ان کی طرف ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. پشاور میں سیٹلائٹ ٹاؤنز یا ایون پنجاب اور سندھ میں وہ جو سیکنڈ ٹائر سٹیز ہیں, آئی لو حیدرآباد, تو ہم جائیں گے حیدرآباد. آئی لو کوئٹہ, بلوچستان, بیکاز بلوچستان میں اتنی پینیٹریشن نہیں ہے. Nowadays we are working in the NMDs, یہ فاٹا کے جتنے بھی علاقے ہیں, جمرود, خیبر ایجنسی, درادم, خیر, تو وہاں پہ ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں slowly. Excellent. All right, one last question. Where do you see the company in the next 5 years and then in the next 10 years? I believe MENA region میں this is going to be the best enterprise in the on-demand delivery because بہت ساری یہ ہیں. اب اگر آپ کریم کو لیتے ہیں تو کریم is going towards the super app, اور super app میں بھی وہ وہی کچھ دے رہے ہیں جو ہم دے رہے ہیں, پر یہ ہے کہ ہم چیزوں کو کلٹر نہیں کر رہے ہیں. We are keeping each and every vertical separate. اور جب آپ vertical, I believe یہ میرا اوپینین ہے کہ مطلب جب آپ چیزوں کو سپریٹ رکھتے ہیں تو پھر اس میں وہ ایکسکلوسیوٹی اور اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ پھر آپ وہ گراس کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں. I believe کہ مارکیٹ میں کافی گیپ ہیں ہماری قسم کی کمپنیز کے لیے, اور یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس رائٹ ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارم اور رائٹ مائنڈ سیٹ ہو تو things are way easy to capture. The next step is going to be first the second tier cities and then in the MENA region. Exactly. All right, it was very nice talking to you, Baidullah Saab. Eventually we spoke after the effort of I think almost 3 weeks. You were very busy in the beginning, تو اس کے لیے آپ کا ڈبل شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. خاص طور سے آپ اتنا ٹریول کر کے آئے, تھکے ہوئے ہیں, اس کے باوجود آپ 1 گھنٹہ بیٹھے میرے سامنے. تو بہت I am so sorry. میں کمیونیکیشنز فرنٹ پہ ہوتا ہوں تو مجھے بہت ہی ایکسٹینسیو ٹریول کرنی ہوتی ہے. I am so sorry, مطلب ہاں. I am sorry again, مطلب ہاں میں اتنا prepared بھی نہیں تھا مطلب آپ کی اس. I can see that you're very tired, but still you are actually tolerating me, which is praiseworthy. So thank you very much. بہت زبردست ٹاک رہی. I think there are going to be many lessons for the budding entrepreneurs and student of entrepreneurship. I hope that we meet again and we talk again. Thank you very much. Inshallah. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.